ग्रेड 1 आज हमारी उर्दू की क्लास है और हम जिस सबक की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरा घर। तो चलें शुरू करते हैं अपने सबक मेरा घर की पढ़ाई। मेरा नाम साजिद है। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में 5 कमरे हैं। मुझे अपने घर की सबसे अच्छी जगह बैठक लगती है, जहाँ फ़ारिग वक्त में सब घर वाले मिलकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। बैठक की एक तरफ किताबों का कमरा है जो अब्बू की पसंदीदा जगह है, और दूसरी तरफ बावर्ची खाना है जहाँ अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने बनाती हैं। बावर्ची खाने के साथ ही खाने का कमरा है जहाँ से बागीचा नज़र आता है। बागीचे में एक आम का दरख्त है और मुख्तलिफ रंग के फूलों के पौधे हैं। आम के दरख्त पर बहुत सारे परिंदे आकर बैठते हैं। दरख्त के नीचे मेरी मानो बिल्ली सोती है। दरख्त पर अब्बू ने झूला बांधा हुआ है। मैं रोज़ाना शाम को झूला झूलता और मानो के साथ खेलता हूँ। हम अपने घर में आराम से रहते हैं। ये हमें गर्मियों में गर्मी से और सर्दियों में सर्दी से महफूज रखता है। हम अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। हमें अपने घर से बहुत प्यार है। अब आगे देखिए। आगे आपको मेरा घर के अल्फाज मानी दिए गए हैं जो आपने अपनी उर्दू की नोटबुक पर लिखने हैं। ये अल्फाज मानी आपको किताब के आखिरी सफ़े पर भी दिए गए हैं। आपका पहला लफ्ज़ है बैठक, जिसका मानी है घर पर मिलजुल कर बैठने की जगह। दूसरा लफ्ज़ है बावर्ची खाना, जिसका मानी है खाना पकाने की जगह। तीसरा लफ्ज़ है बागीचा, जिसका मतलब है बाग। और चौथा लफ्ज़ है महफूज, जिसका मानी है जिसकी हिफाजत की गई हो। ये अल्फाज मानी आपने ज़ुबानी याद भी करने हैं और उर्दू नोटबुक पर लिखने भी हैं, और रफ़ नोटबुक पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़िए। आगे आपको नए अल्फाज दिए गए हैं जो आपकी किताब पर मौजूद हैं। ये अल्फाज आपने अपनी उर्दू नोटबुक पर इमला के अल्फाज के तौर पर लिखने हैं। आप लोग अपनी उर्दू नोटबुक पर उन्वान में लिखेंगे मेरा घर, सरगर्मी में लिखेंगे नए अल्फाज की इमला। जिस तरह आपने सबक हम्द किया था उनके अल्फाज की इमला लिखी थी, इसी तरह आप ये तमाम अल्फाज भी अपनी इमला के अल्फाज में लिखेंगे। आपका पहला लफ्ज़ है बैठक, बैठते, पढ़ते, बागीचा, परिंदे, साफ़ सुथरा, पसंदीदा, महफूज, झूला, खेलता, मुख्तलिफ, बावर्ची खाना। अब नीचे देखिए। हमने सीखा, तो हमने इस सबक से जो सीखा वो हमने बताना है। घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मश्क 1 में सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने अपनी उर्दू नोटबुक पर तहरीर करने हैं। तो आगे देखिए। आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। आपका पहला सवाल है साजिद के घर में कितने कमरे हैं। तो हमने सबक की पढ़ाई की, इसमें हमें पता चला कि साजिद के घर में 5 कमरे हैं।
سوال نمبر 2، ساجد کے باغ میں کیا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ساجد کے باغ میں ایک آم کا درخت اور مختلف رنگ کے پھولوں کے پودے ہیں۔ اب بڑھیے اپنے اگلے سوال کی طرف، جو کہ سوال نمبر 3 ہے۔ فارغ وقت میں سب گھر والے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بیٹھک میں۔ سوال نمبر 4، ساجد شام میں کیا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ساجد شام میں جھولا جھولتا اور اپنی مانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ تمام سوال جواب آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور ان کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ آگے آپ کو مشق 2 دی گئی ہے اور اس میں لکھا ہے تصویر کو درست لفظ سے ملائیے۔ اب آپ کو پہلے کالم میں مختلف تصویریں دی گئی ہیں، جیسے سب سے اوپر بلی کی تصویر ہے، پھر آم کی تصویر ہے، پھر درخت ہے، پھر باغیچہ بنا ہوا ہے، پھر جھولا ہے اور سب سے آخر میں چڑیا بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے کالم میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے آم، درخت، بلی، جھولا، چڑیا، باغیچہ۔ تو اب آپ نے تصویر کو ان کے صحیح ناموں کے ساتھ، یعنی صحیح الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ مثال کے طور پر بلی کو بے لام بے لام چھوٹی علی بلی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آم کی تصویر ہے اور آم کو آم کے ساتھ الف مد آ میم آم کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اسی طرح باقی تمام تصویروں کو بھی آپ ان کے درست الفاظ کے ساتھ ملائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی مشق کی طرف۔ تصاویر کے نام لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ پہلا جملہ ہے یہ ساجد کا، آگے تصویر دی ہوئی ہے گھر کی، تو آپ لکھیں گے یہ ساجد کا گھر ہے۔ نیچے دوسرا جملہ دیکھیے، باغ میں ڈیش، آگے آم کی تصویر ہے، آپ لکھیں گے آم کا درخت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مجھے گلاب کا، آگے پھول کی تصویر ہے، آپ لکھیں گے پھول پسند ہے۔ نیچے نمبر 4، درخت پر ایک درخت کے ساتھ جھولا بندھا ہوا ہے، تو آپ لکھیں گے درخت پر ایک جھولا بندھا ہوا ہے۔ نمبر 5، ساجد کی ڈیش کا نام مانو ہے، ساجد کی بلی کا نام مانو ہے۔ اب آگے بڑھیے اپنی اگلی مشق کی طرف، جو کہ مشق 4 ہے، اور اس میں لکھا ہے حروف ملا کر الفاظ بنائیے، جیسے بے الف با، غین چھوٹی غی، چہچہ، باغیچہ۔ یعنی یہ آپ کو توڑ دیے گئے ہیں، ان کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانے ہیں۔ جیسے دوسرا دیکھیے، بے یہ بیٹھ، ٹھیکہ ٹھک، بیٹھک، تو آپ بیٹھک آگے دی ہوئی لائن میں لکھیں گے، اور اسی طرح آپ اپنے تمام الفاظ مکمل کریں گے۔ آگے بڑھیے۔ آگے ہمیں کتاب میں قواعد یعنی مذکر مؤنث دیے گئے ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ لفظ مذکر ہوتے ہیں جیسے لڑکا ابو، اور کچھ لفظ مؤنث ہوتے ہیں جیسے لڑکی امی۔ ٹھیک ہے، تو لڑکے جو ہیں وہ سب مذکر ہیں، چاہے اس میں ابو آئے، چچا آئیں اور دادا آئیں، یہ سب مذکر ہیں۔ اور لڑکی، امی، لڑکیوں میں جتنے بھی لفظ آئیں گے وہ سب مؤنث ہیں۔ اب نیچے آپ کو مذکر مؤنث دیے گئے ہیں، جیسے مذکر ابو ہے اور اس کی مؤنث ہے امی، دادا مذکر ہے، مؤنث ہے دادی، نانا مذکر ہے، مؤنث ہے نانی، چچا چچی، ماموں ممانی، خالو خالہ، تایا تائی، بھائی بہن۔ اب آگے بڑھیے۔
مشق 6 میں آپ کو کہا گیا ہے کہ الفاظ پڑھیے. الفاظ کا آپ کو پہلی لائن الفاظ کی دی گئی ہے اور مذکر اور مونس کو ان کے خانوں میں لکھیے. اب آپ دیکھیے پہلی لائن آپ کے پاس الفاظ کی ہے، دوسری لائن میں لکھا ہے سب سے اوپر مذکر اور تیسری لائن میں سب سے اوپر لکھا ہے مونس. تو جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان میں ہے چچا، ابو، نانی، خالو، تائی، بھائی. تو اب ان تمام الفاظ میں سے جو الفاظ مذکر ہیں وہ آپ مذکر کے نیچے لکھیں گے اور جو الفاظ مونس ہیں وہ مونس کے نیچے لکھیں گے. جیسے آپ کا پہلا لفظ ہے چچا، تو چچا مذکر ہے تو آپ چچا مذکر کے خانے میں مذکر کے نیچے لکھ دیجئے اور مونس اس کے سامنے خالی رہے گا، وہاں کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ چچا مذکر تھا، ہم نے اس کو مذکر کے خانے میں لکھ دیا. اب نیچے دیکھیے، نیچے والا لفظ ہے ابو. اب ابو بھی مذکر ہے، اس کو بھی ہم نیچے مذکر کے نیچے ابو کے سامنے لکھ دیں گے، مذکر کے نیچے ابو لکھ دیں گے کیونکہ ابو مذکر ہے اور مونس کا خانہ یہاں بھی خالی رہے گا. اب تیسرا لفظ دیکھیے، تیسرا لفظ ہے آپ کا نانی. نانی مونس ہے، اس لیے نانی کے سامنے مذکر والے خانے میں ہم کچھ نہیں لکھیں گے بلکہ مونس کے خانے میں ہم لکھیں گے نانی. آگے دیکھیے خالو. خالو مذکر ہے، خالو کے سامنے مذکر کی لائن میں ہم مذکر کی جو ہمیں لائن دی گئی ہے اس میں ہم خالو لکھ دیں گے اور مونس والی لائن خالی رہے گی. اس کے بعد دیکھیے تائی. تائی مونس ہے تو تائی ہم مونس کی لائن میں تائی کے سامنے جو مونس کی لائن دی گئی ہے اس میں ہم تائی لکھیں گے. آگے بھائی دیکھیں، بھائی مذکر ہے، سب سے نیچے مذکر کے خانے میں ہم لکھیں گے بھائی. تو آپ کی یہ مشق بھی ختم ہو گئی. جو کام کتاب پر کرنے والا ہے وہ کام آپ اپنی کتاب پر کریں گے اور جو کام آپ کا نوٹ بک پر کرنے والا ہے وہ اردو کی نوٹ بک پر کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.